बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा दना नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह के पनाह में होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम। ये वैसे तो एक रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इन्होंने 4 MA कर रखे हैं। एक इन्होंने MA इंग्लिश किया है, MA हिस्ट्री, MA पाक स्टडीज़ और इसके अलावा इन्होंने M.Ed भी कर रखा है, मतलब MA एजुकेशन। इसके अलावा उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं और उससे भी बड़ा इनको जो एजाज़ हासिल है वो ये है कि इन्होंने एक 16 लाइन्स पोएम्स लिखी है और इनका कहना है कि ये दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के वाहिद इंसान हैं जिन्होंने 16 लाइनों पर मुश्तमिल एक पोएम लिखी है। मतलब एक सेंटेंस है वो 16 लाइनों पर आता है और वो एक पोएम है। आज तक इतनी बड़ी पोएम भी किसी ने नहीं लिखी और वो भी फुल इंग्लिश में। तो इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी का सफ़र कि ये इतना इनके पास इल्म होने के बाद, इतनी डिग्रियां होने के बाद भी ये आज रिक्शा ही क्यों चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कितना अरसा हो गया है आपने ये MA 4 MA किए हैं, कितना अरसा हो गया आपको? तकरीबन ये 32-33 साल तो हो गए। तो अच्छा। हाँ। तो 32-33 साल से ही रिक्शा चला रहे हैं? नहीं, ये छोटे मोटे मैं काम करता था और भी करता था। ये 5वीं 6ठी क्लास ये वगैरह छोटों को पढ़ाता था। लेकिन जो मैंने MA किए हैं प्रोफेसरी वो मुझे कुछ नहीं मिला इसका। वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये कई मैंने CBA मैंने दी है, कोई 8,000 कोई 10,000 रुपये में महीना देता, मैंने करता। तो उससे बेहतर तो मेरे रखे में ज़्यादा कमा लेता हूँ मैं। इसलिए मैं ये इस पर मैंने रखे पर कर। तो मैंने अप्लाई मैं करता रहा हूँ मैं इतना अर्सा, लेकिन ये है कि उन्होंने प्रोफेसरी की मुझे नहीं मिली। जो मुझे तालीम है वो मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपने एक पोएम भी लिखी है 16 लाइनों पर जो मुश्तमिल है और आपका कहना है कि वो सिर्फ आप वाहिद शख्स हैं दुनिया के जिसने इतनी बड़ी पोएम लिखी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने मुझे दे देना था। ठीक है, अगर दुनिया वाले कुछ नहीं देते तो अल्लाह ताला ने तो देना। हर चीज़ दौलत नहीं होती। अगर दौलत होते तो ये हीरा मंडी में ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। 2 नंबरी काम करने वालों के पास ज़्यादा पैसे हैं। जो रिश्वत लेते हैं, कोई सूद का काम करते हैं, देखो कितने पैसे होते हैं। तो बात यह है कि पासे हर बात नहीं है। मुझे तालीम ने मुझे इज्जत बख्शी है। मैं इस दुनिया से जब मैंने जाना है तो मैं तालीम लेकर जा रहा हूँ। मैं ये कोई नशे पर मैं पैसे लगा कर नहीं जा रहा हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे तालीम पर मैंने मकान नहीं मैंने बनाया, मेरा किराए पर मकान है। तो मैंने वो नहीं, मैंने तालीम पर लगाया। तो मैं तालीम पर पैसा लगा कर खुश हूँ। तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने हमें तालीम दी है मैंने उस पर मैंने पैसे लगाया। दूसरों के मैं तालीम पर मैंने नहीं पैसे लगाया। यानी कि मैंने ये नेगेटिव मैंने तालीम हासिल नहीं की। जो गवर्नमेंट का है नसाब है उसके मुताबिक मैंने की। या तो मुझे गवर्नमेंट को चाहिए था ना, मुझे प्रोफेसर बनाता या इस लेवल की मुझे वो देते। लेकिन यह कि मैं एक गरीब मुल्क था, ये छोटे छोटे बच्चों का रिज़्क था जो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब वो हमसे वो पूछते हैं कि हमारे लिए आपने क्या जोड़ा, तो मैं उनको मैंने क्या बताना। तो अब मैंने 63 ईयर का हो गया। तो अब मुझे उन्होंने क्या देना है? ना कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोफेसर मुझे अगर वो बना दें तो चाहे वो एक दिन का ही बना दें, चलो मैं कह तो सकता हूँ कि मैं प्रोफेसर बना था। तो अच्छा, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं एक दिन के लिए भी, चाहे यूनिवर्सिटी का? हाँ, किसी का वो पैसे भी ना दें वो, चलो मैं किसी को ये तो कह दूँ कि मैंने इतनी तालीम के बाद प्रोफेसर बना था। चाहे एक दिन का नाम तो लगे, वो नाम तक नहीं इन्होंने मुझे दिया। हालांकि गवर्नमेंट मुझे नाम तो चलो दे सकती है, पैसे ना दे या मुलाजमत ना इस लेवल की दे तो चलो नाम ही मुझे दे दे। और इन्होंने क्या नाम नहीं दे सकते तो फिर ये नौकरी क्या इन्होंने देना था मुझे? इन्होंने क्या मुझे देना था? लिहाजा हमारे ये पाकिस्तान का दस्तूर जो है, हमारे जो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे अवाम के फेवर में तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। जिस आदमी के पास जाए वो रोता हुआ नज़र आता है। अब मुझे ये होता है कि MA इंग्लिश और M.Ed आम तो नहीं है, मेरिट होता है। इसमें तो दाखिला लेना मुश्किल होता है, पास करना तो बहुत बात की बात है। तो मैंने तो मैंने नकलें नहीं लगाई, मैंने कॉपी राइटिंग नहीं किया, मैंने खुद मैंने किया। आए मुझसे आप टेस्ट लें, आप मुझे वाइट बोर्ड पर आप खड़ा करें, प्रोफेसर आगे बैठा दें, वो क्वेश्चन से क्वेश्चन करें मेरे पास। अगर मैं वो मुझे वो क्रॉस करते हैं, अगर वो नहीं तो मैं अपने घर में चला जाऊंगा मैं खुश होकर। अच्छा, इंसान तालीम हासिल ज़्यादा करता है तो इंसान के ध्यान में यही होता है कि वो जॉब करेगा, अच्छी जगह पे कहीं पे काम करेगा। अब ये बात थी, लेकिन अब बेवकूफ़ी है। अगर ये लोग कहते हैं कि हम ये तालीम हासिल करके हमने तो नौकरी करना है तो वो बेवकूफ़ है, आला दर्जे के बेवकूफ़ है।
تعلیم حاصل کریں شعور حاصل کرنے کے لیے، عقل بڑھانے کے لیے آپ نے تعلیم کرنی ہے۔ نوکری جو ہے وہ سب سے کم یہ لیول ہے۔ یا ارسطو بھی کہتا تھا کہ یہ نوکری سے بہتر ہے فقیر بہتر ہے نوکری کے بعد ہاں۔ تو یہ نوکری جو ہے یہ ادنا سا کام ہے، یہ تو فقیر سے بھی کم نہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پابند ہو جاتا ہے، فقیر پابند نہیں ہے۔ تو یہ اچھا ویسے آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، کیونکہ آپ نے 4 MA کر رکھے ہیں، کتابیں لکھ رکھی ہیں، اس کے بعد بھی رکشہ چلاتے ہیں، رکشے پہ ظاہر ہے طرح طرح کے لوگ بیٹھتے ہوں گے، اچھے بھی بیٹھتے ہوں گے، برے بھی بیٹھتے ہوں گے، تو مطمئن ہیں آپ؟ ہاں مطمئن، اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میں مطمئن اس لیے ہوں کہ ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہوتا ہے۔ میں نے جواب دینا تعلیم حاصل کرنے کا، میں نے حاصل کی تھی، جو گورنمنٹ کا جو اس کا جو معیار تھا، جو میں نے وہ حاصل کیا۔ یہ تو گورنمنٹ نے آگے وہ جواب دینا ہوگا، میں نے تو جواب نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں اٹیننگ ہائی پوزیشن لوزز لبرٹی، تو انسان جو ہے اعلیٰ تعلیم اعلیٰ رینک کے لیے اپنی جو آزادی کو سلب کر دیتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا ہے۔ تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار، اگر میں DC بن جاتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے AC بحیثیت مجھے سوال جواب کرنے تھے۔ اب وہ میں نے سوال جواب نہیں کرنے، لازماً مجھ سے کوئی اچھا برے کام تو ہوتے ہی ہیں۔ اب میں نے یہ رکشے پر جو آیا ہوں، مجھے اب صرف رکشے کا مجھے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک، وہاں میں بہترین وہاں میرا میرٹ بنے گا۔ اچھا آج کل کے اکثر نوجوان ہیں، لوگ ہیں، وہ تعلیم حاصل کر لیں تھوڑی سی بھی، آپ نے تو 4 MA کر رکھے ہیں، 1 MA تک بھی پہنچ جائے تو ان کے اندر نا وہ کہتے ہیں کہ گلے کے اندر سریا آ جاتا ہے، وہ خود کو کچھ اور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے 4 MA کر کے آپ اس طرح کی زندگی جی رہے ہیں نا، رکشے میں کوئی اوے کر کے بھی بات کرتا ہوگا، کوئی او کر کے بھی کہتا ہوگا، مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوں گے۔ مجھے 15 لڑائیاں لڑنی پڑتی ہے روزانہ، 15 لڑائیاں۔ یہ رکشے والوں سے موٹر سائیکل والوں ہمارے شیشے توڑ دیتے ہیں، ہمارے اشارے توڑ دیتے ہیں، جس دکان کے آگے کھڑا کریں تو وہ کہتے ہیں آگے لے جاؤ آگے لے جاؤ۔ جس دکان کے یہ تو ایسے لگے جیسے سانپ کھڑا ہو گیا ان کے دکان کے آگے یا مکان کے آگے، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کنٹیکٹ ایک فیس کرنا ہوتا ہے، ایک مقابلے کا نام ہے، یہی تو زندگی ہے۔ اگر اس چیز کو نکال دیں پھر وہ اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ جو پائٹی جو ہے، جو ثواب جو ہے، وہ پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے، ہاں جی، وہ ایک کانٹوں کی سیج کا نام ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ کوئی نفع والی بات کرتے ہیں مذہبی طور پر، ثواب کماتے ہو، تو ثواب کا مطلب تکلیف ہے۔ ہاں جی، تو یہ پیغمبر جو آئے تھے وہ سارے تکلیفوں میں آئے ہیں، وہ جو ان کو تکلیفیں ملی ہمیں ایک بھی نہیں ملی۔ ایسا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر میں یہ اب 63 سال میں یہ گاڑی چلاتا ہوں، صبح سے لے کر 8 بجے سے نکلا ہوں، ابھی تک میں گھوم پھر رہا ہوں، اور ایسی ٹریفک میں پھنستا ہوں، ہاں جی، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں کیسے وہاں سے نکلتا ہوں۔ کاروں والے علیحدہ، موٹر سائیکل والے علیحدہ، ایک دفعہ پھنس جائے تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر میری تعلیم تھی، تعلیم ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ ہم نے فیس کیسے کرنا ہاں ہے، جی، یہ نہیں سکھاتی کہ ہم نے نوکری کیسے کرنی ہے۔ ہاں بالکل، نوکری نہیں ملی تو وہ ہائے 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 کرنے، نہیں، آپ سوچیں اس کا حل کیا ہوگا۔ ہاں جی، آیا کہ آپ بیان کرنے کی بجائے، رونے دھونے کی بجائے سوچو بچارے کو، اس کا آپ حل سوچیں۔ تو میں نے حل سوچا، میں نے کہا بھی جو میرٹ بنا وہ رکشے کا میں بن گیا۔ ہاں جی، تو اب یہ رکشے پر اگر میں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کرج دیا، اچھا حوصلہ دیا، اچھا، اور میں یہ گاڑی چلاتا ہوں۔ آج عام آدمی نہیں چلا سکتا یہ گاڑی۔ اچھا آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل ان کو بھی دے رہے ہیں تعلیم، وہ پڑھ؟ میں بے وقوف تو نہیں ہوں کہ یہ تعلیم ایسے دلواتا پھرتا رہوں۔ تعلیم کسی چیز کا نام ہے، تعلیم ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ان کو پتہ نہیں کبھی فنکشن آف ایجوکیشن کیا ہے، نہیں پتہ۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کریں۔ تعلیم جو ہے اٹ از بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ اکارڈنگ ٹو دا جان ڈیوی۔ تو جب ہماری تعلیم آبزرویشن پر ہی ہم نے رکھی ہوئی ہے، ایکسپیریمنٹس نہیں ڈال رہے ہیں اس میں، ٹیکنیکلی نہیں ہے، اونلی وربلی ہے، تو دیٹ از وائی انپلائمنٹ از انکریز۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو تعلیم کا نہیں پتہ، یہ سوئے ہوئے ہیں کہ یہ بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ جب سے پاکستان بنا یہ تعلیم دے کر عوام کو کیا بنانا چاہتے ہیں، نہیں پتہ مجھے، کیا بنانا چاہتے ہیں نہیں پتہ۔
اب FSC والے جنہوں نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے اس کو 200 نمبر کی انگلش پڑھنا پڑتی ہے, 200 نمبر کی اردو پڑھنا پڑتی ہے. وائی اس کا کیا کہا, وہ انہوں نے تو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. آپ نے اسے غالب میر تقی میر پڑھا رہے ہیں, کیوں پڑھا رہے ہیں اس کو؟ انہوں نے ان کا تو کام ہی کچھ اور ہے. تو انہوں نے کیوں دیا؟ مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو تعلیم سے ہماری عوام کو کیا کرنا چاہتے ہیں. مجھے نظر آتا ہے کہ یہ اسٹیج ڈرامے کا اداکار بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ نظمیں یہ کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہیں تبلے فنکڑی اس کی ہونٹوں کی وہ غلام کی. اب ہم نے تو بھیجا وہ کام پر, انہوں نے پنکھڑیوں کی طرف ڈال دیا. اب وہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے وہ پنکھڑیاں تلاش کر رہے ہیں, تو پنکھڑیاں کہاں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہماری جنریشن کو پنکھڑیوں کی تعلیم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ ایسے جو بین کرنا چاہیے ایسے رائٹروں کو جو ہماری جو معیار جو ہے ہمارا اخلاقی تربیت کو خراب کرے. بچوں کے ذہنوں میں اور طرح کی خیالات, تو وہ کیا ہوگا؟ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری, ناٹ ڈیولپڈ کنٹری. ڈیولپنگ کنٹری مین ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے مراد اس کے بھی, ہاں باب اس پر ہم نے آگے چلنا ہے. تو اگر جاپان, چائنا, کوریا جو بھی ہیں وہ اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے کس پر کی ہے؟ ٹیکنیکل کی ہے. انہوں نے نظمیں نہیں سنائی, نظمیں ڈرامے ناول نہیں انہوں نے کیے ہوئے. انہوں نے یہ, ہمارے پاکستان میں تعلیم یہ ہے کہ اگر پیشکش بھی لینا ہے وہ بھی وہ چائنا سے لینا ہے, جاپان سے لینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیوں ایسی کیوں تعلیم دی ہے؟ وربلی تعلیم کیوں دی ہے؟ ہماری تعلیم جو ہے وہ ٹیکنیکل ہونی چاہیے تھی. ہمیں یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ لگا لیں, یہ چائنا سے بن کر آ رہا ہے. کیوں؟ ہم نے کمائی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم بحرم بھیج دیں, تو وہاں سے جو سمگلنگ جو کرتے ہیں لے کر آتے ہیں, وہ ہماری سمگلنگ جو ہے پاکستان میں جو ہوئی ہے اس نے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے. جو ہم نے خود بنانا تھا وہ باہر سے بنے بنائے ہم لے رہے ہیں. اگر یہ سمگلنگ کو روک لیتے, آج ہماری فیکٹریاں خود کام کرتی ہیں. اگر یہ سرحد, یہ شمالی علاقے والے اگر وہ نہتے پھر رہے ہیں, وہ کیوں پھر رہے ہیں؟ وہاں کو کام نہیں ہے ان کو, سوائے ان کو وہ ارد گرد کے ممالک سے چیزیں منگوا کر وہ استعمال کر رہے ہیں, خود نہیں بناتے. اس کا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ انپلائمنٹ ہوا, کام کرتے نہیں, باہر سے وہ چیزیں مل جائے تو وہی استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اب آخر میں آپ حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا آج کل کے نوجوانوں کو تعلیم کے لحاظ سے اور حکومت کو آپ اپنے لیے کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ یہ حکومت کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ تعلیم جو ہے اس کو تو بدلیں. تعلیم آپ ٹیکنیکل ہیں, یہ جتنے بھی اسکول ہو سب ٹیکنیکل کریں. آپ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نظمیں یا ڈرامے ناول بچوں کو پڑھانے کی. ان کو ٹیکنیکل ہے, انہیں بتائیں ایسڈ کیسے بنتا ہے, پلاسٹر کیسے بنتا ہے. کوئی ایک چیز, اب MSc کیمسٹری والا جب وہ باہر سے نکلتا ہے پاکستان کے کسی یونیورسٹی میں مجھے لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس کو کیا ایسڈ بنانے آتے ہیں, نہیں آتے ان کو, لے جائیں مجھے, میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکلی. حالانکہ یہ ایسڈ بنانا تو میٹرک سے شروع ہوتا ہے. اس کی MSc کیمسٹری ہو چکی ہے, ان میں سے ایک بھی اس کو طریقہ اس کے ہاتھ سے نہیں کرایا جاتا. اگر کے مطابق تعلیمی نظام کو بہتر ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ ضرورت کیا, جب بھی کوئی ملک ترقی کیا ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر تباہ ہوا وہ بھی تعلیم کی وجہ سے. تو قدیم یونان میں ایک جنگ ہوئی تھی اہل ایتھنز اور اہل اسپارٹا کے درمیان. ان میں اہل اسپارٹا ہار گئے تھے اور ایتھنز جیت گیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہارنے کی وہ اسباب کیا تھے, ان کا ہماری تعلیم. اور جب وہ جیتنے والوں سے پوچھا کہ آپ کے جیتن کے کیا اسباب, ہماری تعلیم. تو تعلیم ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو انپلائمنٹ کو انکریز کرتی ہے یا اس کو کم کرتی ہے, اور ملک کو ڈیولپ جو بنتا ہے وہ ٹیکنیکلی بنتے ہیں. یہ وربلی نہیں بنتے, زبانی کلامی والی بات نہیں ہوتی. تو ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا, پوچھا گیا یا رسول اللہ تعلیم دوسرے ممالک میں ہم کر سکتے, تو آپ نے کہا اگر اب علم حاصل کرنا اگر چائنا جائے, چین جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اب وہ دنیا کے منبع ہیں, سینٹر ہیں, اور آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. وہ معلم کہتا ہے اگر چائنا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب کہ تعلیم آپ سے شروع ہوتی ہے آپ پر ہی ختم ہوتی ہے. وہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جانا چاہے تو جائیں. کیوں؟ وائی؟ بیکاز
اس لیے کہ آپ نے ٹیکنیکل اجازت دی تھی. جی بالکل. اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا جو ڈیولپ تھا اس میں ٹیکنیکل تعلیم ہے. چائنا، آپ نے کہا اگر چائنا جانے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو نہیں اعتراض، وہاں تو اس وقت بت پرستی تھی. بالکل. ہاں جی. تو کیوں آپ نے اجازت دی؟ وہ ٹیکنیکلی تھی، کام سیکھنا ٹیکنیکل تعلیم ہے. ٹیکنیکل. اگر آپ ہمارے یورپ جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہیں، ہاں جی. تو کیوں ہم بھیجتے ہیں؟ آپ نے ٹیکنیکل تعلیم. ٹیکنیکل تعلیم. ہاں جی. تو جب ہماری پاکستان میں ٹیکنیکل تعلیم کو انہوں نے خیر بات کر دیا، ہاں جی. وداؤٹ ایکسپیریمنٹ اٹ از کالڈ آرٹس ناٹ سائنس. جی. تو سائنس کی تعلیم یہ کہتے ہیں، میں نے کہا آرٹس کی تعلیم، پاکستان سے تعلیم آرٹس سائنس کی ختم ہو گئی ہے. ہاں جی. کیوں ختم ہوئی ہے؟ کہ اس کو کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ہاں جی. جب وہ تعلیم نہیں ہے ایسی ہوگی تو پھر یہ چلنے پھرنے والی بات ہوگی. میرے جیسے لاکھوں آدمی وہ گھوم پھر رہے ہیں، اگر ان کو کام آتا، ہاں جی. اگر ان کو کام آتا ہوتا، ہاں جی. سیکھا ہوتا وہ کوئی کام کرنے. میں بھی اب ایم اے انگلش میں نے کیا ہوا، ہاں جی. اتنے ایم اے میں نے کیا ہوا، تو کیا فائدہ ہوا میرا؟ بالکل. اکیل وہ ٹیکنیکل والی بات ہی آئی نا پھر ہاں جی. موڑ کے. تو اب بھی ہے جو ایم ایس سی کرتے ہیں، وہ ایم ایس سی کرنے کے بعد نہیں کہیں کچھ بنتا تو وہ الیکٹریشین کی دکان پر الیکٹریشین سیکھ رہے ہیں، ہاں جی. ویلڈنگ کا کام سیکھ رہے ہیں. جی. یہ والی چیزوں پہ ابھی آپ دیکھ لیں، اب بی ایس سی ایم ایس سی وہ وہاں سیکھ. ہاں جی. تو یہ یونیورسٹی والے کیوں نہیں سکھاتے؟ ہاں جی. وہ ان پڑھوں کی دکان، جب ان کی یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد ان پڑھوں کی دکان پر جائے، وہ ان پڑھ سکھائے گا اس کو، یہ کیوں نہیں سکھاتے؟ بالکل. تو مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ ایم ایس سی والوں کے لیے تعلیم کے بارے میں نے کہا بھی ایم ایس سی والے جب یہ اپنا وہ ان کو تعلیم جب دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کام سکھائیں، جیسے تندور پر روٹیاں لگانا، ہاں جی. چنگچی چلانا، رکشا چلانا، ہاں جی. یا مونگ پھلیاں بھوننے کو، کوئی تو ایک کام اس کو سکھائیں تاکہ آپ کی ایم ایس سی کے بعد وہ کو کام کرنے کے قابل ہو. ہاں جی بالکل. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کی گفتگو سنی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، انہوں نے ایک پوئم لکھی ہے جو کہ 16 لائن پر مشتمل ہے. 4 ایم ایز کی ہوئے، انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہوئی ہیں. رکشہ چلاتے ہیں اور ان کا صرف ایک ہی خواب ہے. یہ کہتے ہیں کہ اب محمد سلیم کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ پروفیسر لگایا جائے، چاہے مجھے ایک دن کے لیے ہی صحیح کسی بھی یونیورسٹی میں مجھے ایز اے پروفیسر وہاں پر رکھا جائے. ایک دن کے لیے مجھے پروفیسر کی جو میری خدمات ہیں وہ مجھ سے لی جائیں، چاہے مجھے اس کا معاوضہ، مجھے اس کی تنخواہ نہ دی جائے، لیکن مجھے صرف ایک دن کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں ایز اے پروفیسر، ایز اے لیکچرر وہاں پہ بلایا جائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.